अशर ऑफिस चला गया और फैसल भाई किसी काम से हैदराबाद के लिए निकल गए। इसी वजह से आज अरहम की भी छुट्टी करवा ली थी और घर में बीजान, फरियाल भाभी, मिरहा और अरहम थे। वो किचन में आई तो फरियाल भाभी प्याज काट रही थी और आंखों से भल भल आंसू बह रहे थे। फरियाल भाभी को दुनिया का मुश्किल तरीन काम प्याज काटना ही लगता था। अब आंखें भी सुर्ख हो चुकी थी। ओहो, क्या हुआ, लाएं मुझे दे, मैं प्याज काट देती हूँ। मिरहा ने इनकी ये हालत देखी तो फौरन ही इनसे प्याज लेकर काटने लगी। नहीं, रहने दो मिरहा। उन्होंने मिरहा को मना किया मगर मिरहा के हाथ से जबरदस्ती प्याज लेकर काटने लगी। मेरा तो रोज का काम यही है, मैं तो रोजाना ऐसे ही प्याज काटती हूँ। फरियाल भाभी शायद कुछ शर्मिंदा सी थीं। चले कोई बात नहीं, अब रोजाना मैं काट दिया करूंगी, मुझे प्याज से कोई मसला नहीं। मिरहा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। वैसे बना क्या रही हैं? मिरहा प्याज काट कर फारिग हुई तो इनसे पूछा, चिकन कोरमा तुम्हें पसंद भी है कि नहीं? फरियाल भाभी ने मसरूफ से अंदाज में पूछा। मैं तो सब ही कुछ खा लेती हूँ, कभी नखरे नहीं किए। मिरहा वैसे भी बहुत सादा तबीयत की मालिक थी। हाँ, और ससुराल में नखरे कोई बर्दाश्त भी नहीं करता। फरियाल भाभी की बात और बोलने का अंदाज दोनों ही बहुत अजीब से थे, मगर मिरहा ने इस बात का इतना नोटिस नहीं लिया। तभी बीजान किचन में आई थी। जिंदगी गुजारने के भी असूल होने चाहिए, फिर बंदा चाहे अपनी माँ के घर में हो या ससुराल में। फजूल के नखरे अपनी सगी माँ भी बर्दाश्त नहीं करती। ये तो तुम हो जिसे मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा। जाओ फैसल और अशर से पूछो मैं कितनी सख्त माँ हूँ, फिर शायद मैं तुम्हें एक सास के तौर पर बहुत अच्छी लगूं। बीजान ने चंद ही जुमलों में फरियाल की अच्छी खासी क्लास ले ली थी, मगर मजाल है कि फरियाल ने एक लफ्ज भी आगे से बोला हो। इसमें भी फैसल का कमाल था। फरियाल से इनकी पसंद की शादी थी और शादी से पहले ही उन्होंने फरियाल से कह दिया था कि शादी के बाद अगर तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच समझ कर फैसला करना। फैसल ने फरियाल को साफ अल्फाज में बता दिया था कि इनकी माँ इनके लिए कितनी अहम थी, लेकिन फिर भी फरियाल फैसल पर दिलो जान से फिदा थी। इसीलिए फैसल को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, मगर फिर भी चालाकियां करने से बाज नहीं आती थी। लेकिन बीजान भी इनकी शातराना फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए इन्हें सीधा करके रखा हुआ था और वक्तन फवक्तन इनके कसबल निकाल दिया करती थी। बीजान ने अपनी बात खत्म करते हुए एक नजर मिरहा पर डाली तो वो नजरें झुकाए कुछ कंफ्यूज्ड सी खड़ी थी। जैसे ही बीजान की बात खत्म हो गई तो वो किचन से जाने लगी। तभी बीजान ने दोबारा से बात शुरू की, जिसका काम है वो ही करेगी। एक दिन मिरहा खाना बनाएगी और एक दिन फरियाल। फिर इसमें जितने भी काम हो, प्याज काटने हो, किचन समेटना हो या बर्तन धोने हो, वो उसी का काम होगा जिसकी ड्यूटी है। कोई मसला हो तो वो अलग बात है, मगर ये बहाने नहीं चलेंगे कि प्याज काटते हुए आंखों से पानी निकलता है। इस घर में काम ही क्या है, सफाई और कपड़े धोने के लिए काम वाली आती है, बाकी किचन का ही काम है वो भी तुम लोगों से ना हो तो फिर आफरीन है तुम लोगों पर। बीजान ने फरियाल को आड़े हाथों लिया था, जिस पर फरियाल तिल मिला कर रह गई थी, मगर कुछ न कह सकी। अपने कमरे में जाओ मिरहा, अशर कॉल कर रहा था, इसने मुझे फोन करके कहा कि तुम फोन नहीं उठा रही, होश में रहा करो। बीजान ने मिरहा की भी क्लास ले ली। बीजान मिरहा को अशर का मैसेज देने ही आई थी, मगर फरियाल की बातें सुनकर इनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। मिरहा बीजान की बात सुनकर फौरन ही कमरे में आई। 10 मिस्ड कॉल आई हुई थी। उफ, अब फिर से ये गुस्सा करेंगे। कॉल बैक की तो फोन बिजी जा रहा था। फिर बेड पर बैठकर इसकी कॉल का इंतजार करने लगी। तब ही फोन बजा। बेल पूरी भी नहीं बजी थी कि मिरहा ने फौरन ही फोन रिसीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। मिरहा ने डरते डरते सलाम किया। इसे लग रहा था कि अब इसे अशर से फ़ोन रिसीव ना करने पर डांट पड़ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। हमें तो हमारी वाईफी लिफ्ट ही नहीं करवाती। घर से बंदा क्या निकले, इसकी बीवी इससे इतनी गाफिल हो जाती है कि फ़ोन भी उठाने का टाइम नहीं होता। अशर ने खिलाफ़े तवक्को बहुत प्यार से बात की। न नहीं, वो मैं किचन में फरियाल भाभी के साथ थी, इसीलिए आपकी कॉल का पता ही नहीं चला। वो अब भी कुछ घबराई हुई थी। रिलैक्स हो जाएं, कुछ नहीं कह रहा आपको। और अब से आप चाहे जहां भी होंगी अपना सेल फोन साथ रखेंगी या फिर एक मैसेज कर दिया करेंगी कि आप मसरूफ हैं। बाहर बैठा बंदा परेशान हो जाता है। अशर जानता था कि वो अशर के सुबह वाले रवैये की वजह से इससे अब भी डरी हुई थी, इसीलिए बहुत प्यार से बात कर रहा था। जी ठीक है। अशर की बात सुनकर वो कुछ रिलैक्स हुई। मैं अभी आ रहा हूँ, ऑफिस कल से ज्वाइन करना है। आज तो वैसे ही दूसरे काम से आया था, काम तो हुआ नहीं। दोपहर का खाना घर पर ही खाऊंगा, तैयारी कर लीजिएगा, सी व्यू पर जाएंगे, फिर बाद में बात होती है, टेक केयर। वो इसे तफसील बताकर फोन रख चुका था।
وہ بی جان کے کمرے میں آئی۔ السلام علیکم بی جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سلام کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی بات کرنی شروع کر دی۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا ہے؟ آ جاؤ، اتنی پریشان کیوں ہو؟ بیٹھ کر بات کرو۔ بی جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ وہ اشر سی ویو جانے کا کہہ رہے تھے۔ چلی جاؤں؟ اپنی بات کہہ کر وہ سر جھکائے اپنی ہتھیلیوں کو مسلنے لگی۔ اتنی پریشان کیوں ہو؟ جاؤ جہاں بھی جانا ہے، بی جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ آپ بھی ساتھ چلے نا۔ مرحا نے بی جان کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ تم لوگ چلے جاؤ، میری اب گھومنے پھرنے کی عمر نہیں ہے۔ بی جان، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ مرحا نے آخر کار ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، میں کیوں ہوں گی ناراض؟ بس تم سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں مت آنا، جیسی ہو ہمیشہ ویسی ہی رہنا، کیونکہ مجھے اور میرے بیٹے کو یہ بہت پیاری اور معصوم سی مرحا ہی پسند ہے۔ بی جان نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ فکر نہ کرے بی جان، مرحا جیسی ہے ہمیشہ ویسی ہی رہے گی۔ مرحا نے آگے بڑھ کر بی جان کو گلے لگایا تو انہوں نے مرحا کو خوش رہنے کی دعا دی۔ اشر گھر آیا تو مرحا کمرے میں ہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بی جان کے پاس بیٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مرحا الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اسے اشر کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بہت خاموشی سے کمرے میں آیا۔ مرحا کا رخ الماری کی طرف تھا۔ اشر نے اسے پیچھے سے آ کر اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی اور پھر کس کی۔ کون سے کام ہیں جو ختم نہیں ہو رہے؟ اشر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو مرحا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تبھی اشر نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اشر کو دیکھا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مرحا بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں مرحا، آپ میرے دل کے بہت قریب ہیں، میں آپ کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اشر نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اسے باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ مرحا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ خاموش کیوں ہیں آپ؟ مجھ سے لڑتے ہوئے تو بہت زبان چلتی ہے، ابھی بولتی بند کیوں ہو گئی ہے؟ کب آپ ہی بات بات پر خفا ہو جاتے ہیں؟ اشر کی اس بات پر مرحا نے اسے خفگی سے گھورا۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جائیں، کھانا کھا کر پھر نکلنا ہے۔ اشر اس سے دور ہوتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں ابھی نکل ہی رہے تھے، تبھی ارم بھاگتا ہوا آیا۔ چاچو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی آس تھی۔ تبھی فریال بھابی تقریباً بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ نہیں ارم، بری بات۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگیں تو مرحا نے کہا کوئی بات نہیں، بچہ ہے، جانے دیں۔ تبھی اشر نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میرا شیر میرے ساتھ جائے گا، یہ کہتے ہوئے اشر نے اس کے گال پر کس کی، اور اشر کی اس بات پر ارحم کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ چاچو آئی لو یو سو مچ، ارحم نے اشر کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو اشر نے بھی ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے سارے بال خراب کر دیے تھے۔ وہ لوگ ساحل سمندر پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پانی کی آتی لہروں پر چل رہے تھے، اور ارحم خوشی سے بھاگتا ہوا کبھی دور بھاگ جاتا اور کبھی اشر کے پاس آ جاتا۔ مجھے لگا کہ آپ کو ارحم کو ساتھ لانے پر شاید اعتراض ہوگا۔ اشر نے مرحا سے اپنے دل کی بات کہی تو وہ مسکرا دی۔ میں اتنی کم ظرف نہیں ہوں، اس چھوٹے سے بچے کا دل نہیں توڑ سکتی، بڑا ہوگا تو سمجھ آ جائے گی اسے، اور ویسے بھی جب ہمارے بچے ہوں گے تو ہم انہیں بھی تو ساتھ لے جائیں گے نا۔ مرحا کی اس بات پر اشر نے دل ہی دل میں بی جان کی پسند کو بہت سراہا۔ ویسے بی جان نے بڑی خاندانی بہو چنی ہے، اشر نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ بی جان خود بھی بہت خاندانی ہے۔ وہ بی جان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں یہ تو ہے۔ اشر نے مرحا کی بات پر تائید میں سر ہلایا تھا۔ اشر آج جلدی گھر جانا ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اشر نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ وہ آج مجھے کھیر پکانی تھی نا، اس لیے۔ اس نے اشر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ بی جان نے مجھے کہا تھا کہ جا رہے ہو تو میری بہو کو کھانا بھی باہر کھلانا، اور اشر کی اس بات پر مرحا بہت حیران ہوئی۔ بی جان نے ایسا کہا؟ مگر انہوں نے تو ہم کھانا کھائیں گے پھر گھر جا کر آپ کھیر بنا لیجئے گا۔ ابھی مرحا کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اشر نے اسے سارے پلان سے آگاہ کر دیا۔ وہ لوگ رات 11 بجے گھر پہنچے تھے۔ ارحم راستے میں ہی سو گیا تھا تو وہ ارحم کو فریال بھابی کے حوالے کر کے بی جان کے پاس آئے تھے۔ بی جان انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مرحا اور اشر نے بی جان کو سلام کیا تو انہوں نے دونوں کو ساتھ دیکھ کر بہت خوشی سے سلام کا جواب دیا۔ ارحم کہاں ہے؟ انہوں نے ارحم کو ساتھ نہیں دیکھا تو پوچھنے لگیں۔ وہ راستے میں سو گیا تھا، اسی لیے فریال بھابی کمرے میں لے گئیں۔ اشر نے بتایا آج تو دیر ہو گئی ہے، پھر صبح میں کھیر بنا لینا۔ بی جان جانتی تھی
کہ مرہا اسی لیے پریشان تھی تو خود ہی اس سے صبح کھیر بنانے کا کہا۔ اشر اور مرہا دونوں کمرے میں آ گئے تھے۔ مرہا نے بایا اتارا اور پھر وضو کر کے نماز ادا کی، اور پھر اشر سے بھی نماز کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا کہ بہت تھک گیا ہوں، نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے بات مت کیجیے گا جب تک آپ نماز نہیں پڑھ لیتے۔ مرہا کو نماز کے معاملے میں سستی کرنے پر بہت غصہ آتا تھا، اور نماز کے لیے وہ اشر سے بھی لڑ پڑتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اشر نماز کے لیے اٹھ گیا، جانتا تھا کہ اگر نماز نہ پڑھی تو بیگم کا موڈ پھر سے آف ہو جائے گا۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو دیکھا مرہا اس کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ ابھی استری کرنی ضروری ہے کیا؟ اشر اس کے قریب آیا۔ بس ہو گیا، مرہا نے کپڑے ہینگ کرتے ہوئے کہا۔ جلدی آ جائیں، کتنا انتظار کروں اب؟ یہ کہتے ہوئے اشر نے لائٹ آف کر دی۔ مرہا اس کے پاس آ کر لیٹی تو اشر نے اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ اشر اور مرہا کی شادی کو 4 مہینے گزر چکے تھے، تبھی مرہا کی امی کا انتقال ہو گیا۔ مرہا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے یوں اچانک اس کی امی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ اس کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً 10 دن بھائی کے گھر رہ کر واپس اپنے گھر آ گئی تھی، مگر اسے اب بھی اپنی امی کے چلے جانے کا بہت دکھ تھا۔ حالانکہ اشر اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر جب وہ اکیلی ہوتی تو بہت روتی۔ اس کے دل کو روگ لگ چکا تھا، وہ اب ہر وقت غم زدہ رہنے لگی تھی۔ اشر روزانہ اسے بھائی بھابھی سے ملوانے لے جاتا تھا، مگر پھر بھی جب بھی وہ اپنی امی کے کمرے میں جاتی تو بہت روتی۔ اشر اور احتشام اسے ایسے روتا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتے، مگر وہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں اب ہر وقت نم رہنے لگی تھیں۔ احتشام کا وہی دوست جو اسے آسٹریلیا میں ملا تھا، آج کل پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ جب احتشام سے ملنے اس کے گھر آیا تو پتہ چلا کہ اس کی امی کا انتقال ہو چکا تھا۔ تب ہی اس نے احتشام کو مشورہ دیا کہ وہ وہیں جاب کے لیے اپلائی کر لے اور بیوی بچوں کو لے کر آسٹریلیا شفٹ ہو جائے۔ احتشام کے انکار کرنے کے باوجود بھی اس نے احتشام سے زبردستی اس کے کاغذات لیے اور وہاں جا کر جمع کروا دیے۔ احتشام کی امی کے انتقال کو ابھی 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ احتشام کو کال آ گئی۔ احتشام کی امی کا جب سے انتقال ہوا تھا، احتشام کا اپنا دل بھی چاٹ ہو چکا تھا، اور اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ بھی آسٹریلیا شفٹ ہو جائے گا۔ اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو کمپنی والوں نے اسے بلا لیا تھا۔ اپنی امی کے انتقال کے 7 مہینے بعد وہ آسٹریلیا شفٹ ہو گیا، اور مرہا تو پہلے ہی اپنی ماں کے انتقال کی وجہ سے ہر وقت غم زدہ رہتی تھی، اور اب اسے بھائی کے چلے جانے کا بھی بہت دکھ ہوا۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اب وہ حد سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ کوئی خود ہی اس سے بات کر لیتا تو جواب دے دیتی، ورنہ خاموش رہتی۔ اشر بھی مرہا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان رہنے لگا تھا۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ مرہا اور اشر کی شادی کو 1.5 سال گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مرہا کچھ سنبھل چکی تھی، مگر اب بھی کبھی کبھار اداس ہو جاتی۔ اس کو زندگی کی طرف واپس لانے میں اشر کا ہاتھ تھا، وہ ہمیشہ اس کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ آج اتوار کا دن تھا اور اشر گھر پر ہی موجود تھا۔ فریال بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی تھیں۔ گزشتہ رات ان کی امی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تو وہ رات وہیں رک گئی اور اب تک نہیں آئی تھیں۔ البتہ فیصل بھائی رات میں آ گئے تھے، مگر دوپہر میں پھر سے سسرال چلے گئے۔ اشر دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوا تو بی جان نے اسے بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر بی جان کے پاس بیٹھ کر کمرے میں آیا تو مرہا کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ کام میں لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کام سے فارغ ہو کر بی جان کے پاس گئی تو دیکھا وہ سو چکی تھیں، اور وہ پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آئی تو اشر گہری نیند میں تھا۔ مرہا کی عادت تھی کہ جب اشر اس سے پہلے بیڈ پر جا کر سو جاتا تو وہ کبھی بھی بیڈ پر نہیں جاتی تھی، صوفے پر ہی سو جایا کرتی تھی، کیونکہ اشر کی نیند بہت کچی تھی اور وہ فوراً سے جاگ جاتا۔ مگر آج وہ بیڈ پر اشر کے پاس ہی آ کر اسے دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ اشر، آپ میرا سب کچھ ہیں، مرہا آپ کی وجہ سے زندہ ہے، بس آپ اپنی مرہا سے کبھی بھی بے وفائی نہ کیجیے گا۔ مرہا آپ کے بنا مر جائے گی، جیتے جی مر جائے گی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ جب مرہا کی آنکھ کھلی تو اسے دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اشر کی آنکھ کھل گئی، جانے اسے کیسے پتہ چل گیا کہ مرہا اسے دیکھ رہی تھی۔ اشر نے مرہا کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا مرہا؟ اشر یکدم ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں؟ اشر نے مرہا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مرہا نے اشر سے قریب ہو کر اس کے کندھے پہ سر رکھا تو اشر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اشر، مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے، آپ مت چھوڑیے گا۔ امی جان بھی چلی گئیں، بھائی بھی مجھ سے دور چلے گئے،
اب اگر آپ نے بے وفائی کی نا تو مرحا جیتے جی مر جائے گی۔ مرحا کے آنسوؤں سے اشر کا کندھا بھیگنے لگا، مگر اشر چاہتا تھا کہ وہ رو لے، جی بھر کر رو لے، اسی لیے اسے رونے سے نہ روکا۔ میں اپنی جان سے بھلا بے وفائی کیوں کرنے لگا؟ آپ تو میری روح میں بس چکی ہیں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو دن اچھا گزر جاتا ہے، آپ کی قربت میں سکون ملتا ہے۔ آپ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، آپ کے بغیر آپ کا اشر بھی ادھورا ہے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ یہ بندہ ہمیشہ آپ کا غلام رہے گا۔ اشر نے اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اشر اس سے دور ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ 2 دن سے آپ کھانا صحیح طرح سے کیوں نہیں کھا رہی؟ اشر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ پتہ نہیں، دل نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے کھاؤں گی تو سارا کھانا واپس نکل جائے گا۔ وہ شاید خود بھی اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ کل دوپہر میں گھر میں نہیں تھا، مجھے پتا نہیں چلا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، مگر رات میں بھی آپ نے 2 نوالے لے کر چھوڑ دیے اور صبح میں بھی بس ایک سلائس لیا، اور ابھی دوپہر میں کچھ کھائے بنا ہی اٹھ گئیں۔ ابھی مجھے آپ کی وجہ سے بی جان سے بہت ڈانٹ پڑی ہے کہ میں اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں، لیکن میں آپ کا انتظار کر کر کے تھک گیا اور پتہ نہیں کس وقت آنکھ لگ گئی۔ اب بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ بھوک نہیں لگتی کیا؟ اشر اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، بھوک لگتی ہے، مگر جیسے ہی کھانے لگتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا کھانا واپس نکل جائے گا، دل خراب ہونے لگتا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے رو دے گی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے تو پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اشر کو اب اس کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ میں نے سوچا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، اس نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا تو اشر مسکرا دیا۔ میری جان، آپ مجھ سے کہہ دے گی تو میں پریشان نہیں بلکہ خوش ہو جاؤں گا کہ میری وائفی کو اپنی بھی فکر ہے۔ آج ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اشر نے یہ کہتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا تو مرحا بھی کچھ پرسکون ہو گئی کہ وہ بھی اب اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ بھی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتی تھی، خوشیوں بھری زندگی، ایک نارمل زندگی جیسے سب جیتے ہیں۔ بی جان گھر میں اکیلی تھی سو وہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر بہت مغرور سی لگ رہی تھی مگر تھی بہت اچھی، سب پیشنٹس کا بہت اچھی طرح چیک اپ کر رہی تھی۔ مرحا زندگی میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی، جانے کیوں اسے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بہت ڈر لگتا تھا، اور اتفاقاً کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا ہو، اور آج بھی مرحا بہت نروس تھی۔ تبھی سے ڈاکٹر نے مخاطب کیا، جی آپ کا نام؟ ڈاکٹر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی وہ مرحا، اس نے گھبراتے ہوئے بتایا۔ کیا ہوا، آپ کیوں اتنا ڈر رہی ہیں؟ خیریت؟ لیڈی ڈاکٹر کو اسے اس طرح نروس ہوتا دیکھ کر کچھ تعجب ہوا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر سے بہت ڈر لگتا ہے، کبھی بھی نہیں گئی ڈاکٹر کے پاس۔ وہ بہت کنفیوزڈ ہو رہی تھی، تبھی بی جان بول پڑی، یہ میری بہو ہے، یہ پچھلے 2 دن سے کچھ کھا پی نہیں رہی، اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ ذرا دیکھ لیں۔ بی جان کی بات سن کر لیڈی ڈاکٹر کی مسکراہٹ کافی گہری ہو گئی۔ اچھا، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اب وہ مرحا کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ 1.5 سال، مرحا نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ اچھا، کیسی کیفیت ہے؟ مطلب کیسا محسوس کر رہی ہیں آج کل آپ؟ لیڈی ڈاکٹر کے پوچھنے پر مرحا نے بتایا تو وہ مسکرانے لگی۔ اچھا آئیں، میں آپ کا چیک اپ کر لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مرحا کو سائڈ پر لے گئیں۔ جب وہ دونوں آئیں تو بی جان فکر سے لیڈی ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہی ہوا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے، یہ پریگننٹ ہیں، لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مرحا اور بی جان دونوں ہی ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھنے لگیں۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر ڈاکٹر صاحبہ بھی مسکرانے لگیں، لیکن ان کے ساتھ 2 پرابلمز ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی اس بات پر وہ دونوں ہی پریشان سی اسے دیکھنے لگیں۔ کیسی پرابلمز؟ مرحا کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بہت کمزور ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہیں بہت سٹریس ہے۔ ایسی کنڈیشن میں ٹینشن یا سٹریس لینے کی وجہ سے بچے پر برا اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ خوش اور ریلیکس رہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں اور ملٹی وٹامن کی ٹیبلٹس لکھ کر دیتے ہوئے اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ اصل میں ان کی امی کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر بھائی بھی باہر کے ملک شفٹ ہو گئے ہیں، تو اسی لیے یہ بہت سوچتی ہیں۔ بی جان نے ڈاکٹر کو بتایا، ہمارے پیارے ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں، ان کے چلے جانے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے جس کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا، لیکن زندگی کو جینا پڑتا ہے، بعض اوقات اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، اور اب
تو آپ کو اپنے لیے بھی جینا ہے اور اس ننھی سی جان کے لیے بھی جو آپ کے وجود میں پل رہی ہے۔ یہ کچھ دوائیاں میں آپ کو لکھ کر دے دیتی ہوں، یہ باقاعدگی سے لے لیجئے گا اور اپنی خوراک کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ دودھ، فروٹ، سبزی اور جس چیز کا دل چاہے وہ کھائیں اور خوب سارا کھائیں، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ریلیکسیشن۔ خوش رہیں، ریلیکس رہیں اور کسی چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی، اور اگر آپ نے میری باتوں پر عمل نہیں کیا تو میں آپ کی کلاس لوں گی، سمجھی؟ لیڈی ڈاکٹر نے مرحا کو مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اشر کافی دیر سے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ پورا گھنٹہ گزر گیا، پہلے تو نمبر ہی نہیں آ رہا تھا اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھی 20-25 منٹ لگ گئے۔ اس سے پہلے وہ خود جاتا، دیکھا وہ دونوں گاڑی کی طرف آ رہی تھیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر اشر کی جان میں جان آئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اسے واقعی مرحا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ تم پریشان تھے مگر ہم دونوں بہت خوش تھیں۔ بی جان کی اس بات پر اشر نے بی جان اور مرحا کو دیکھا۔ مطلب کیوں خوش تھیں؟ وہاں مٹھائی بٹ رہی تھی کیا؟ اشر کی اس بات پر بی جان اور مرحا دونوں ہی مسکرانے لگیں۔ وہ لوگ اب گاڑی میں بیٹھ چکے، مٹھائی بٹ نہیں رہی تھی مگر اب بانٹنی ہوگی۔ تو اشر نے پھر سے حیران نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان کیا بات ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اشر شدید الجھن کا شکار تھا۔ تم باپ بننے والے ہو اب کی بار، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو اشر نے مڑ کر بی جان اور پھر مرحا کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ دونوں ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اشر کے ایسے دیکھنے پر مرحا نظریں جھکا گئی۔ چلو ابھی گاڑی چلاؤ، اپنی بیوی کو گھر جا کر دل بھر کے دیکھ لینا۔ بی جان نے اشر کو اتنی محویت سے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو اسے ہنستے ہوئے کہا تو یک دم ہی جیسے وہ ہوش میں آیا، جی بی جان۔ اشر کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ بی جان ان دونوں کو خوش دیکھ کر دل ہی دل میں ان دونوں کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگی۔ اشر ابھی گاڑی ہاسپٹل کے احاطے سے نکلی ہی تھی کہ بی جان نے اشر کو مخاطب کیا تھا۔ جی بی جان کہیے، اشر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مٹھائی کی دکان پر گاڑی روک لینا اور مرحا کے لیے جوس بھی لے آنا، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ بی جان نے اشر کو کہتے ہوئے مرحا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو اشر اور مرحا بی جان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ مرحا کو اتنی شرم آ رہی تھی کہ وہ بی جان اور اشر کی طرف ہی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ شرم سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اشر، ابھی تک میں نے تمہاری بیوی پر سختی نہیں کی، لیکن اگر اس نے اب لاپرواہی کی تو میں اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آؤں گی، بی جان نے سنجیدگی سے کہا تو اشر حیران سا بی جان کو دیکھنے لگا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ یہ بہت کمزور ہے اور ٹینشن بہت لیتی ہے۔ اب مجھے یہ شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اسے کھلاؤ پلاؤ، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ لا کر دو اسے، مگر اب اس کے بارے میں اگر مجھے یہ شکایت ملی کہ اسے کمزوری ہے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ بی جان نے اشر کی اچھی خاصی کلاس لے لی تھی۔ بی جان، مگر اشر کچھ بولتا اس سے پہلے ہی بی جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ بس اب تم دونوں کمرے میں جاؤ۔ بی جان کی بات سنتے ہی وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ گئے۔ اشر بہت خوش تھا۔ مرحا کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے وہ اسے کمرے میں بیڈ تک لایا تھا۔ اسے سہارا دیتے بیڈ پر بٹھایا اور پھر تکیے رکھے تاکہ وہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے۔ اسے واقعی بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ صبح سے کچھ بھی تو نہیں کھایا تھا اس نے۔ کیا کھائیں گی آپ؟ اشر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اشر نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو اوپر کیا تو اس نے اشر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت خوشی اور محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ شکریہ میری جان، اتنی اچھی خبر سنائی۔ یہ کہتے ہوئے اشر نے اس کے گال پر کس کیا۔ اشر فروٹ کاٹنے لگا۔ اب یہ آپ کو کھانا ہی ہوگا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اشر کی دھمکی پر مرحا نے شکوہ کناں نگاہوں سے اشر کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا؟ بی جان نے میری درگت بنا دینی ہے۔ یار، اپنے شوہر پر تھوڑا رحم کریں اور پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں ورنہ بی جان کے ہاتھوں میری صحیح کی شامت آ جانی ہے۔ اور اشر کی اس بات پر مرحا مسکرا دی۔ جلدی سے کھائیں اب۔ اشر سیب کاٹ کر اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔